अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद लें। जब अफगानिस्तान के वजीर खारजा का ये जो दौरा है इंडिया है, ये हर रोज़ इस दौरे के अंदर से एक नया शगुफा सामने आता है। और अब इस सूरत हाल में एक नया ट्विस्ट इस तरह सामने आया है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान को पेशकश भी की है, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के लिए एयर फोर्स को तश्कील देने, उनकी तरबियत करने और अफगानिस्तान के पास मौजूद दिफाई साजो सामान बशमूल लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स, इनकी मुरम्मत के करके इनको इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की पेशकश भी की गई है। भारतीय ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो दिफाई ताउन है उसमें इजाफे की ख्वाहिश का इजहार करते हुए $50 मिलियन की लागत से अफगानिस्तान में मौजूद जंगी जहाज़ों और जंगी हेलीकॉप्टर्स की मुरम्मत करने के लिए जो पुर्जा जात हैं या जो दीगर टेक्निकल हेल्प है वो फराहम करने की पेशकश की गई है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में एयर फोर्स के क़याम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंट्रोल टावर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह, उसके लिए भी ताउन करने के जो ताउन को एक्सटेंड करने की जो पेशकश है वो भी सामने आई है। अफगान वज़ारत दिफा ने भारत की तरफ से ये जो मदद की ख्वाहिश की गई है इसका खैर मकदम किया है, और वो कहा है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत की इस पेशकश पर उसका शुक्रिया अदा करता है और इस बात की उम्मीद करता है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये मुस्तकबिल के अंदर एक नई जो दोस्ती का बाब है वो रकम करेंगे। अब ये जो पेशकश इंडिया की तरफ से सामने आई है वो इनफैक्ट ये जो टू फ्रंट वॉर स्ट्रेटेजी है ये उसी की तरफ पेशकदमी की एक अलामत है। और अगर ये टू फ्रंट वॉर की तरफ पेशकदमी है तो यकीनी तौर पर ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए तशवीश का सबब भी है, और इसकी पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कंसर्न्स का इजहार भी है। अब इस हवाले से पाकिस्तान कौन सी हिकमत अमली वज़ा करेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, और या पाकिस्तान का जवाब क्या होगा इस डेवलपमेंट के बाद, यह भी बड़ी ही अहमियत का मामला है। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और अमेरिका भारत की इस पेशकश को किस नज़र से देखेंगे और इनका मुमकिन रद्द अमल क्या होगा। और यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि भारत अफगानिस्तान में कदम जमाकर पाकिस्तान और चीन को क्या पैगाम देना चाहता है। इंपॉर्टेंट सवालात हैं जनाब, इनके जवाबात तलाश करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो नई डिप्लोमेटिक पेशरफ्त है इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। देखें, दौरा करना या ताल्लुकात में इजाफा करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत की जो वज़ारत दिफा है उसकी तरफ से ये जो पेशकश के बाद अब बयान जारी किया गया है उसमें उनका ये कहना है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो दिफाई ताउन है ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये हम दोनों एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और ये अमूमी तौर पर डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस ऐसी ही होती हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ सिग्नल्स देती हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि दिफाई ताउन या एयर फोर्स का क़याम यूं चुटकी बजाते नहीं हो जाएगा। इंडिया के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो चिराग को रगड़ेंगे तो एकदम से अफगानिस्तान के अंदर एयर फोर्स तश्कील पा जाएगी, वहाँ पर जनाब एयर बेसिस के ऊपर कंट्रोल टावर्स लग जाएंगे, या उनके पास F-35 या B-2 बमबार्ड तैयारे अफगान एयर फोर्स के पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक सिग्नल है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अफगानिस्तान इनफैक्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन पॉइंट के तौर पर सामने आ रहा है, और इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट की अहमियत इंडिया इससे बखूबी आगाह है। अब इंडिया किस तरीके से ये जो नकारा जहाज़ हैं उनकी मुरम्मत करेगा या किस तरीके से इसका जायज़ा लेगा, तो पहले ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के पास मौजूद साजो सामान की तादाद कितनी है और उनमें से कितने ऑपरेशनल हो सकते हैं और कितने बिल्कुल नाकारा हैं। जब अमेरिका
افغانستان میں موجود تھا، بگرام ایئر بیس کا کنٹرول امریکہ کے پاس تھا، تو یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جنگی جہاز موجود تھے۔ اطلاعات کے مطابق 300 سے لے کر 500 تک جنگی جہاز، جس میں F-16 تھے، جس میں F-35 تھے، جدید ترین لڑاکا طیارے وہ یہاں پر موجود تھے، اور انہی لڑاکا طیاروں کے ذریعے افغانستان بھر میں امریکہ آپریشن کرتا تھا۔ لیکن جب انخلا کا فیصلہ کیا گیا امریکہ کی طرف سے افغانستان، تو یہ سارا ملٹری ساز و سامان تقریباً یہاں سے منتقل کر دیا گیا، ماں سوائے ان ہیلی کاپٹرز کے یا ان جنگی جہازوں کے جن کو وہ اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک افغانستان کے اندر نیٹو فورسز کا جو چھوڑا ہوا اسلحہ ہے اس کی بڑی تعداد موجود ہے، اور اس اسلحے کا جو ٹوٹل والیوم ہے اس کی مالیت وہ تقریباً $7.2 بلین بتائی جاتی ہے۔ یعنی اتنے قیمتی جو اسلحہ ہے وہ امریکہ اور نیٹو فورسز افغانستان کو چھوڑ کر گئے وہاں پر۔ اور اس کے بعد یہ جو اسلحہ ہے یہ مختلف جو گروپس ہیں، جس میں TTP بھی شامل ہے، BLA بھی شامل ہے، یہ ان کے ہاتھ لگے، اور پاکستان کی طرف سے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے امریکہ کو یہ بات باور بھی کرائی گئی کہ جناب آپ اپنا اسلحہ چاہے آپ کو پیسے دے کر واپس لینا پڑے، آپ اپنے اس اسلحے کو واپس لیں، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی جب وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل پاکستان جناب عاصم منیر صاحب نے وزٹ کیا تھا امریکہ کا، تو یہ نقطہ وہاں پر بھی زیر بحث آیا تھا، اور پاکستان نے اس نقطے کو بھی اٹھایا تھا۔ افغانستان کی جو فضائی قوت 2021 میں تھی وہ اب کافی بدل چکی ہے۔ اس وقت جو اگر قابل ذکر کوئی چیز وہاں پر موجود ہے، خاص طور پر ایئر فورس کے پرسپیکٹو میں، تو وہ لائٹ اٹیک یونٹس ہیں، جن کو A-29 سپر ٹوکینو لائٹ ٹریک اٹیک جہاز سمجھا جاتا ہے، یہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے تقریباً 5 سے 8 یونٹس ان کے پاس افغانستان کے پاس موجود ہیں، اور یہ خراب جنگی جہاز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سیسنا 20B کے بھی محدود یونٹس موجود ہیں، L-39 ٹرینرز جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ Mi-17 Mi-24 اور Mi-35 جو جنگی ہیلی کاپٹر ہیں یہ بھی افغانستان کے پاس موجود ہیں، اور ان میں سے چند ہیلی کاپٹرز کو جو ہیں وہ آپ آپریشنل سمجھ سکتے ہیں، جبکہ باقی جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ ان میں خرابی موجود ہے، تکنیکی خامیاں موجود ہیں، اور یہ آپریشنل نہیں ہیں۔ انڈیا کی طرف سے یہ آفر آئی ہے افغانستان کو کہ وہ یہ جو خراب اور ناکارہ جہاز ہیں، یہ ہیلی کاپٹرز ہیں، ان کی مرمت کے لیے وہ $50 ملین خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابتدائی طور پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا اگلے 6-7 مہینے کے اندر جب بھی موقع ملے تو وہ اپنے جو حال ہی میں انہوں نے ریٹائر کیے ہیں MiG-29 جنگی جہاز، اور ان کے پاس ایک بڑی تعداد MiG-29 کی موجود، اور یہ آپریشنل فائٹر جیٹس ہیں، ان MiG-29 جہازوں کو افغانستان منتقل کیا جا سکتا ہے، اور اس MiG-29 جہازوں کی منتقلی کے ساتھ انڈین پائلٹس اور انڈین تکنیکی عملہ بھی مختلف افغان ایئر بیسز پر تعینات ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغانستان میں موجود جو 7 آپریشنل بیسز ہیں مائنس بگرام ایئر بیس، اس کے اوپر MiG-29 جو انڈین طیارے ہیں وہ یہاں پر کسی بھی آپریشنل کارروائی کے لیے دستیاب ہوں گے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک ممکنہ تھریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان طیاروں کو افغانستان منتقل کرنے کے لیے انڈیا کو اگر کوئی لائسنسنگ پرابلم ہوگی تو اس کو پھر رشین گورنمنٹ سے بات کرنا ہوگی، کیونکہ MiG-29 طیاروں کو رشیا کی طرف سے انڈیا کو فروخت کیا گیا تھا، اور عمومی طور پر جو اس حوالے سے لائسنسنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہ جو ان کا مٹیریل ہے کسی اور آگے جو ہے نا اس کو بیچ نہ دیا جائے یا مہیا نہ کر دیا جائے۔ تو اگر ایسی کوئی پابندی ہے
تو پھر ان طیاروں کو افغانستان منتقل کرنے کے لیے انڈیا کو رشیا سے بات کرنا ہوگی، اور اگر لائسنس کے اندر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو پھر انڈیا فوری طور پر MiG 29 طیارے جو ہیں، جو اس نے حال ہی میں اپنی ایئر فورس سے ریٹائر کیے ہیں، وہ ان طیاروں کو افغانستان بھیج سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، خاص طور پہ Mi-35، یہ ڈبل سیٹر ہیلی کاپٹرز ہیں، اور یہ جو رشیا ہے اس کی طرف سے اس کے 6 یونٹس پاکستان کو بھی دیے گئے تھے، اور ان Mi-35 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے پاکستان نے وزیرستان کے اندر آپریشن بھی کیا تھا۔ اب اس صورتحال میں یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ نہ صرف بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ ہمیں اب اس پرسپیکٹو میں سوچنا چاہیے حقیقی معنوں میں، کیونکہ یہ ایک سنگین ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ جو ٹو فرنٹ وار اسٹریٹجی کی ایک ڈاکٹرین بنائی گئی تھی، اس کو مٹیریلائز کرنے کی طرف یہ ایک پہلا قدم ہوگا، کیونکہ ایئر فورس بنانے میں تو یقینی طور پر بہت سارا ٹائم لگتا ہے، لیکن ایئر فورس کی تربیت کے لیے MiG 29 کو منتقل کرنا، اس میں کوئی بڑا ٹائم نہیں لگے گا، اور وہاں پر ایئر فورس کا انفراسٹرکچر کو بنانے میں بھی ممکنہ طور پر ٹائم لگے گا، لیکن جنگی حالات کے اندر، اور جس کے لیے یہ جواز بنایا گیا ہے کہ پاکستان نے کابل، جلال آباد، پکتیکا اور خوست کے اندر ایئر سٹرائکس کی ہیں، تو ان ایئر سٹرائکس کے جواب میں افغانستان کی طرف سے واضح طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب مستقبل میں اگر ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو جواب دیا جائے گا، تو اس پیٹرن کے ذریعے جواب دیا جا سکتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جناب MiG 29 انڈین پائلٹس تو نہیں اڑا رہے تھے، وہ تو افغان پائلٹ اڑا رہے تھے۔ افغانیوں کے بارے میں یہ بات تو مشہور ہے کہ جناب وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ والا جو آپشن ہے یہ مجھے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ اب پاکستان کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا؟ فوری طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اپنے کنسرن کو امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور افغانستان کے ساتھ بھی اس مدعے کو اٹھایا جائے گا، لیکن جس طرح انڈین میڈیا نے انڈین ڈیفنس منسٹری کو کوٹ کر کے کہا ہے کہ جناب یہ ہمارا جو دفاعی تعاون ہے کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے، تو یہی ممکنہ جواب انڈیا کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم نے کسی طرح سے اس معاہدے پر اعتراض کیا، اگر پاکستان معاہدہ کر سکتا ہے تو انڈیا یہ معاہدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ ممکنہ طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پیکٹ کو نیوٹرلائز کرنے کی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین بھی اس ساری صورتحال پر یقینی طور پر کنسرن ہے، کیونکہ چین سی پیک روٹ کو جلد از جلد آپریشنل کرنا چاہتا ہے، اور وہ افغانستان کے ذریعے اس سی پیک روٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور افغانستان کو سی پیک میں شامل کرتے ہوئے سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا تک اپنے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر انڈیا وہاں پر آ جاتا ہے اور انڈیا وہاں پر آ کر ڈیفنس ریلیٹڈ شعبوں میں طالبان کے ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر یہ یقینی طور پر چائنا کے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہوگا، اور اس کے رد عمل کے طور پر چین پاکستان کے ساتھ عسکری اور دفاعی تعاون اس میں اضافہ کر سکتا ہے، پاکستان کی لاجسٹکس اور سپورٹ میں بھی اضافہ کر سکتا ہے، اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی پاکستان کے ساتھ آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایران ممکنہ طور پر پریگمیٹک ویو پوائنٹ رکھتا ہے، انڈیا کے حوالے سے اس کو اس بات کا تو بخوبی اندازہ ہو گیا ہے، یہ ایران اسرائیل کی جو 12 دن کی جنگ تھی، کہ انڈیا بنیادی طور پر ایران سے فائدے حاصل کرتا رہا ہے، لیکن وہ سپورٹ اسرائیل کی کرتا ہے، اور اسرائیل کے حملوں کی انڈیا نے ایران کے اوپر جو کیے گئے تھے اس کی مذمت نہیں کی تھی، افسوس کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں افسوس ہے، لیکن مذمت کرنا اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بالکل مختلف معاملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران کھل کر
اس طرح کے کسی معاملے میں آ کر نہ انڈیا کا ساتھ دے گا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کا بھی اس طریقے سے کھل کر ساتھ نہ دے، البتہ وہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی ایکسچینج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب جہاں تک رہ گئی امریکہ، تو یہ والا معاملہ، یہ والا نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امریکہ قطعی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ افغانستان اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کی اپنی فوج اور اپنی ایئر فورس بن جائے اور وہ کسی بھی ممکنہ صورتحال میں اس کے لیے ایک تھریٹ کے طور پر سامنے آئے۔ وہ اس طرح کی خواہش تو نہیں رکھتا، البتہ وہ ریجن کے اندر افغانستان کو ایک ایسے ملک کے طور پر تو ضرور دیکھنا چاہے گا جہاں پر امن ہوگا اور اس کی سرزمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہاں پر ایک مکمل ملٹری انفراسٹرکچر، اور وہ بھی انڈین سپرویژن میں، یہ شاید جو ہے وہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہ ہو، خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو انڈیا کے ساتھ اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، اس پرسپیکٹو میں تو قطعی طور پر ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان کے اعتبار سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سیریس ڈیولپمنٹ کا پاکستان اب کس طریقے سے جواب دے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ البتہ انڈیا کی موجودگی افغانستان میں اور انڈین ایئر فورس کے لیے افغانستان کی ایئر بیسز کی اویلیبلٹی یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے، اور اس پوائنٹ آف کنسرن کو پاکستان کیسے ایڈریس کرے گا، اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.